दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो वलीद इब्ने मगरी मुगरी है ना, वलीद इब्ने मुगरी की भूल बाय इंजीनियर मिर्जा साहब से हम करने जा रहे हैं वीडियो। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यूसुफ सीरीज हमने शुरू कर रखी है, सेकंड पार्ट आपको देखा ही होगा कि हमने अपलोड किया था, तो कॉपीराइट सब में ही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वीडियोस में अब आ ही रहे हैं बार बार, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो उसके लिए जो डिस्क्लेमर वगैरह जैसे कि मुझे भी थोड़ी नॉलेज हुई है तो वो मैं करूंगा जैसे भी सेटिंग होएगी, तो उसके बाद ही वो मैं कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा। जैसे अब कुरान पारा मैंने 3-4 दिन पहले हमने किया था ना, तो उसके बाद अब तक उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, कई कई जगह ऑडियो पे क्लेम थे, तो ये बात कह रहा था। तो अब जिस वीडियो पर अब इसलिए लिंक भी हमारे पास काफ़ी पहले से आया हुआ था और इंजीनियर साहब का, और काफ़ी भी लिंक आए हुए हैं काफ़ी सारे, बट वैसे हम यूसुफ सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ मोहम्मद सीरीज उससे जुड़ी जंग वगैरह जो भी उनकी वीडियोस हमारे पास वो भी करेंगे। तो फिर अब ये वीडियो सुनने जा रहे हैं, तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा। ये बड़ी रिक्कत अंगेज़ आयात आ रही है अगली, वलीद इब्ने मुगीरा के बारे में। सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, अरब के ज़हीन तरीन लोगों में शुमार होते थे, अमीर तरीन लोगों में वलीद इब्ने मुगीरा। शाम यानी ताइफ के अंदर भी और मक्के के अंदर भी उनके अपने आप समझ लें एसेट्स मौजूद थे। ताइफ तो इसी तरीके से है जिस तरह हमारे शुमाली इलाका जाता है, वहाँ तो बर्फ़ भी पड़ती है, तो अभी भी उस ज़माने में भी लोग गर्मियाँ गुजारने के लिए वहाँ जाया करते थे, आज भी लोग जाते हैं। ये जो निकाह मिस्यार वाला फितना सऊदी उलमा ने शुरू किया है ना, वो उसी चक्कर में शुरू किया है ना। शिया ने निकाह मुता शुरू किया, उन्होंने निकाह मिस्यार शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादातर निकाह मिस्यार के लिए वहीं पे जाते हैं ताइफ में। तो अब ये वलीद बिन मुगीरा जो था ना, ये चूँकि ज़हीन भी था, समझदार भी था, बड़ा जांदीदा बंदा था। जैसे हर यानी माशरे में ऐसे इंटेलिजेंशिया होता है, तो काफिरों ने मीटिंग करके इसको लॉन्च किया कि ये जाके ना नबी अलैहिस्सलाम से दो टोक जाके बात करें, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की दावत फैलती जा रही है, तो कोई ज़हीन बंदा भेजें मुनाजरे के लिए, ठीक है, जो मुनाजरा करे। अब आप अलैहिस्सलाम के पास जब वो आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू शुरू हुई, तो उसने हर तरह से सवाल करके आपको ना चेक किया, जिसका जिक्र जो है ना वो पिछली सूरत में भी गुजर चुका है। मैंने पहले बताया था, आगे जाके ना इसकी डिटेल भी आएगी। सूरह अल मारिज में था या सूरह कलम में था। तो अब वो नबी अलैहिस्सलाम से डिस्कशन कर रहा है, फिर वापस आता है अपने वो दारुन नदवा के अंदर जहाँ पे वो बैठा करते थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना उमर सीरीज़ के अंदर उन्होंने फिल्माई हैं जनाब, वलीद बिन मुगीरा भी दिखाया है, और वो जो मीटिंग्स करता है, जो मिल के आता है, तो वो बड़ा उसका चेहरा लटका हुआ होता है, क्योंकि ज़हीन बंदा होता है ना। अब वो उससे पूछते हैं, बताओ क्या बना, क्या इसको हम जादू करके, उनका नहीं, जादूगर नहीं है, जादूगरों को मैं जानता हूँ, ये जादू कलाम जादूगरों वाला है ही नहीं है। نقول ساحر هو ساحر ما هو بالساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم. फिर वो कहते हैं शायर, उनका शायरों का तो मिजाज ही कुछ और होता है, इश्क मशूकी वाला है। इस शख्स का तो पूरा करैक्टर हमारे सामने है, शायर भी नहीं है। شاعر إذن ما هو بالشاعر لقد عرفنا الشعر كله هزجه ورجزه وقريضه ومبسوطه فما هو بالشعر. काहिन, उनका काहिन कहाँ से, हमारे सामने ये पल बढ़ के जवान हुआ है, इसका करैक्टर हमारे बिल्कुल सामने है। एक डायनामिक आदमी था, कभी इसका काहिनों के साथ ना कोई दोस्ती रही है, ना कभी कोई किसी मजालिस में इस तरह का शरीक होता था। نقول كاهن لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بقول الكاهن ولا سجع. तो वो अच्छा, अब उनको लगा कि गया जी ये वली साहब भी गए ने, तो फिर उसने बहाने करके ना, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कहना ये कह दो ये अगले लोगों की स्टोरियां बयान करता है। हालांकि कुरान में क्या सिर्फ अगले लोगों के वाक़यात ही हैं, आंखों में आंखें डाल के मुशरिकीन अरब के साथ गुफ्तगू नहीं हुई है, मक्की कुरान में तो हुई है। और फिर हाँ, ये भी कह सकते हो तुम कि एक जादू पीछे से चलता आ रहा है, बस उसी की एक कंटिन्यूशन है, एक बहाने के तौर पे। إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه
وبين المرء وزوجه. اب اللہ تعالیٰ کو ولید ابن مغیرہ پہ سب سے زیادہ غصہ آیا. کیوں؟ کہ یار چلو باقی تو بونگے تھے, تیرے پاس تو ڈگری موجود تھی, تو نے علماء سو کا کردار کیوں ادا کیا؟ چلو جاہل آدمی تو جاہل ہوتا ہے, جب پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس پہ پھر غصہ زیادہ آتا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ولید ابن مغیرہ پہ شروع ہے, اور کس سخت الفاظ کے ساتھ ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ اسی کے 3 بیٹے مسلمان بھی ہو گئے بعد میں. ایک بیٹا تھا ان کا ولید ابن ولید, وہ خالد ابن ولید سے بھی پہلے مسلمان ہوا, اور اس کی وجہ سے حضرت خالد ابن ولید بھی اسلام سے امپریس ہوئے اور بعد میں مسلمان ہوئے, اگرچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے. 19 سال تک کفر کی زندگی گزاری ہے حضرت خالد ابن ولید نے. بعد میں پھر دیکھیں اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اللہ نے پھر مسلط کر دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر ان کو. تو دوسرا بیٹا تھا خالد ابن ولید, اور تیسرا ہشام ابن ولید. یہ 3 بیٹے ہیں جو مسلمان بھی ہوئے ہیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلمایا. جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا, تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں. يا ويح خالد ما عساه يفعل إذا قرأ ذلك القرآن الذي نزل في ذم أبيه أم تراه يهجر موجود ہیں. تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی؟ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو. ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں, ابی ابن کعب بھی ہیں, اور سالم بھی ہیں. یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے. ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ. یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے. یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے, اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ. وإن كان قولا ثقيلا فإنه كلام الله وأنت حامل القرآن يا سالم كما دعاك رسول الله وأنا رجل ضعيف الحفظ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آئے ہائے ہائے سر, کتنا جگرا چاہیے. اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا, وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے. آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے, کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے. یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں, اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو, جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو, تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی. اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں. اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا, وہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیل کریں گے اس کو. ذرنی ومن خلقت وحیدا, اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا. یعنی اکیلا پیدا ہوا تھا, لیکن اس کی آج یہ جرت سورۃ القلم میں آتا ہے نا اس کے بارے میں. اکیلا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا. کیسے؟ وجعلت له مالا ممدودا, ہم نے اس کو مال کثیر دیا. وبنین شہودا, اور کتنے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی نا, جس کے جتنے 5 بیٹے تھے اس کے, تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جناب بھی بڑی مضبوط بندہ ہے. اللہ فرماتا ہے اکیلا پیدا ہوا تھا, اتنا کمزور تھا, میں نے اسے اتنا مال دیا, عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا. میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے یعنی بیٹے دیے, 5 بیٹے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سامان عطا فرمایا تھا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں. دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری آ جائے, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. تو یہ تو انسان میں بلٹ ان ایک ہے. کلا, ہرگز نہیں, یہ وہی ہے نا. انہ کان لآیاتنا عنیدا, یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے. سأرہقہ صعودا, میں عنقریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے, یعنی دوزخ کے اندر. آپ پتہ دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا.
سخت گرمیوں میں سر سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ سخت گرمیوں میں اس نے 2-3 کلومیٹر اونچا پہاڑ سر کرنا ہے، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ان قریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا اپنا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی۔ یعنی اس کے دل نے بھی گواہی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی۔ ثم عبس وبصر، اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ یہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے نا اس مجلس کے اندر، یہ صحیح آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ نعت خوان بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں اسپیکر میں آ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا تھوڑا روپ ڈالنے کے لیے۔ علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کے خاص قسم کے وہ ذرا سا ایسے کرتے ہیں تو ایک ساتھ بندہ رومال لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی ایکٹنگ، اور پھر تھوڑا سا کتاب پڑھی ہے تو وہ اینک تھوڑی سی ایسے کر لی ہے، ایسے کر کے سائڈ پہ کر لی ہے، پھر ایسے کر کے ایسے یہ جو سٹائل ہوتے ہیں نا صرف اپنا علمی روپ جھاڑنے کے لیے، یہ سارے کام وہ بھی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ کبھی یوں کرتا ہے، یوں دیکھتا ہے، جیسے بڑا کو بڑا فلاسفر ہے ان کو بڑی بڑی گال کرنے لگا تھا، وہ کڈی کے گال ہے انہیں، وہ دیکھ لو تسی۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھڑوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا ہی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا سمجھ یہ جہنم کیا ہے، یہ جہنم کی آگ کیسی ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے۔ تو قرآن میں آتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں۔ سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو۔ وہ کافر کہیں گے اللہ موت آ جائے جان ہی چھوڑ دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے وہ آگ آدمی کی کھال کو۔ علیہا 19، اور اس آگ پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جو بندے مقرر کیے ہیں یعنی 19 بندے دوزخ کے اوپر، وہ نہیں ہیں مگر فرشتے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ اب جو بڑے بڑے قسم کے آپ کو پتہ ہے گنڈے ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ 19 فرشتے ہیں تو ایک بندے نے کہا داستے میں ہی سنبھلاں گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو الفاظ کیا ہوئے علیہا 19، 19 ہیں جو دوزخ کی نگرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پہرے دار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کا ذکر نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پلوان قسم کا بندہ، اس زمانے میں کوئی گولی بندوق بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آپ کو پتا ہے عرب میں تو بڑے بڑے لوگ تھے۔ ابن عبد الود جو تھا جو غزوہ خندق میں مولا علی کے سامنے آیا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا وہ 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، اور جب اس نے آگے للکارا تو کوئی شخص بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 3 دفعہ للکارا، تینوں دفعہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں علی بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کون ہے، ان کے یا رسول اللہ آپ بس اجازت دیں، تو ایک بار میں اس کا کام تمام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافر سمجھے کہ جی وہ کوئی کہہ رہا ہے جی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی 3-4 میں سنبھال لوں گا، 19 نا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جو دوزخ کے اوپر 19 لگائے ہیں نا، کوئی بندے نہیں گئے، یہ تو آٹھے کو ڈی ایس پی ایس پی یا جیلر نہیں ہے کہ نا، یہ فرشتے نے، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور جو اس کی تعداد ہے نا فرشتوں کی 19، یہ کافروں کے لیے فتنہ بن گئی۔ فتنہ سے مراد آزمائش، کہ وہ 19 سن کے تو مگر پیغمبر نے کہا 19 تو خیر ہے، ایک بندے نے کہا 5 میں سنبھال لوں گا، دوسرے نے کہا 8-9 میں سنبھال لوں گا، تکی جائے گی 19 سے تو کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش بن گئی 19 کا عدد، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتہ ایک کیا فرشتہ نہ بھی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہے، وہ کوئی ٹل سکتا ہے؟ یار سخت گرمیوں کے اندر بھی اگر کسی کو ملیریا ہو جائے، 2-3 رضائیاں بھی اڑا دیں اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، حالانکہ باہر گرمی ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی کسی کے جسم پہ بھی ایسی حالت طاری کر سکتا ہے کہ اس سے گرمیوں میں جون جولائی میں بھی ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فزیکلی عذاب دینا ضروری نہیں ہے, انٹلیکچوئل عذاب بھی دے سکتا ہے. سر آپ کے دماغ کا اگر ذرا سا بیلنس بھی ڈسٹرب ہو جائے آپ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. انسان کی تو کسی وقت بھی وہ آپ کہیں گے کہیں سے بھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے ہارمونز تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے 19 کے عدد کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا, اور یہ فتنہ ایسا بنا کہ آج تک جاری ہے. یہ بات ویسے حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں 19 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں نا میریکلز آف 19 ان قرآن, بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں, با سین میم الف اس طرح گنے نا یہ 19 بنتے ہیں. اس کے علاوہ اتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں جو 19 کے گرد گھومتی ہیں. بلکہ ایک وہ مصر میں ایک شخص بھی تھا خلیفہ نام کا جس نے دعوی نبوت بھی کیا تھا, وہ بھی قرآن پاک کے 19 کے عدد کے اوپر ہی اس کی کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اور اس میں سے وہ اپنا آپ بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ فتنہ آج تک 19 کا عدد جو ہے نا وہ فتنہ بنا ہوا ہے. اس زمانے میں تو خیر ایک ڈیفرنٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, یہ ہم نے 19 کا عدد اس لیے بیان کیا تاکہ جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی اہل کتاب ان کو یہ یقین آ جائے, کیونکہ ان کی جو بھی کتابوں میں یہ چلتا آ رہا تھا کہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں, تو اس سے ان کو بھی ایک میسج مل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن کلام ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, اور ایمان بڑھ جائے, اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی خبر. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور مومن. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور دوسری طرف سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافقین, یا وہ لوگ جو منافق ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول, ایک بندہ ہے کہ جس کے دل نے گواہی دے دی کہ اسلام ہے اور اوپر سے وہ قبول نہیں کر رہا, اندر سے وہ سمجھ رہا ہے, وہ بھی ایک منافق کی شکل ہے. ان کے دل میں جو مرض ہے, والکافرون, اور جو کافر ہیں ان کو اس 19 کے عدد سے کیا ہوگا, وہ آگے سے وہی بونگی ماریں گے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا نکالا ہے, وہ جو میں پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. وہ کہتے تھے یہ قرآن میں مکھی کی اور مکڑی کی یہ مثالیں کیوں ہوئی ہیں, تو اب بھی وہ یہی کہیں گے یہ کیوں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کذالک یضل اللہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اس سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. گمراہ کسے کرتا ہے, جو بات ماننا نہیں چاہتا. ویہدی من یشاء, اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جو مان لے گا وہ ہدایت پہ آ جائے گا. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. اللہ کی کیا مخلوقات ہیں جناب. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے, جس طرح ہمارا یہ خانہ کعبہ ہے نا, تو آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے. کیا نام ہے اس کا, بیت المعمور. بخاری کے الفاظ ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک دفعہ طواف کرتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی. یہ فرشتوں کی پھر تعداد ذرا آپ گنے, کوئی امیجن کر سکتا ہے. ہر روز نئے 70,000 جو ایک بار کر دے گا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. اتنے زیادہ فرشتے ہیں, اور یہ تو فرشتے ہیں. باقی مخلوقات پہ آپ میرا یوٹیوب پہ لیکچر دیکھ لیں, ہو از اللہ, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تو زمین کی مخلوقات ہی نہیں کوئی سوچ سکتا کتنی زیادہ اللہ کے لشکر ہیں. وما ہی الا ذکر للبشر, اور یہ تو نہیں ہے قرآن مگر انسانوں کے لیے نصیحت. وہی یعنی جو سٹارٹ ہوا تھا کہ ڈر سنائیے, اور ڈر کیا ہے, یہ نصیحت کیجئے کہ آپ کو مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو دوستو یہ تھی ویڈیو جو کہ کافی اچھی تھی, مطلب ولید ابن مغیرہ جی پہ, تو ان کی بھول کے اوپر تھی جو کہ کافی مطلب اچھی تھی. اور یہ پتہ چلا کہ خالد بن ولید جی کے یہ پتا تھے, اور اپنے پتا کے بارے میں قرآن کے اندر جیسے ان کے لیے آیت آئی, جیسے ان کے ساتھ ٹائم بیتا جب وہ مسلمان بنے, تو اپنے ہی پتا کے لیے ایسی لائنیں جب انہیں خود تو پتہ نہیں تھا, بٹ یہ سن میں آئی تھی کہ تو اگینسٹ ہی بولا گیا. تو مینس اس چیز کو سمجھنا اور سہنا کہ ہاں میرے پتا کو ایسے دوزخ کے لیے ہی اس میں لکھا گیا ان کے لیے, تو وہ چیز اس کے بعد بھی مان لانا وہ ایک طرح سے مطلب ایکسیپٹ نہیں کر پاتا انسان, بٹ پھر بھی انہوں نے کیا, وہ بڑی اچھی بات لگی مجھے.
اور سیکنڈ جس طریقے سے علی صاحب نے جیسے بات کری، اب کئی بار لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ بھی ہاں ان پہ کیوں کر رہے ہو ویڈیو، کس پہ کیوں کر رہے ہو. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک کوئی بھی بڑے طریقے سے بات کرتا ہے نا، جیسے انہوں نے سائیکولوجی کی بات کری، تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. جیسے ان کی باتیں جس طریقے سے ڈائریکٹ یہ بات بولتے ہیں، اور بنا ایسے مطلب اپنی موومنٹس کرے، جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس محفل کے اندر اس طرح کی حرکتیں کری تھی. دل میں چانن تھا کہ بھئی ہاں مجھے بھئی یہ سب کچھ سچ ہے، بٹ اس کے بعد بھی ادھر جیسے انہوں نے بتایا کہ منہ بنانے والی باتیں تھی، جو بھی تھا اس کے اندر ڈیفائن کیا گیا. جبکہ تو یہ سائیکولوجیکل ہے، ایسے اسکالرس بہت سارے ہیں جو کہ اس طریقے سے ہی بات کرتے ہیں، اور مطلب ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. اور کئی ہیں جو باقی ہم نے بھی دیکھا ہے، اپنے آس پڑوس میں بھی دیکھے، یہاں پہ بھی دیکھا ہے، جو منہ بنانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو وہاں سے اگر دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا سے سمجھنا چاہتے ہو اور کس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو. اور کسی کا اپنا دماغ، کوئی کسی کی طرف اٹریکٹ ہے، کوئی کسی کی طرف اٹریکٹ ہے. انہیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ اس سے زیادہ کھلا نہیں ہوتا. بٹ مجھے کافی اچھا لگتا ہے اس طریقے سے بات سنا. اور سائیکولوجیکل فیکٹ پہ جیسے انہوں نے بات بولی، اور جس طریقے سے انہوں نے بات بولی 19 وہ اس کے اوپر کی، اس کے اوپر میتھمیٹیکل فیکٹ کے اوپر، تو وہ مجھے پہلے ہم نے سنا بھی ہے کہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ بھائی میتھمیٹیکل فیکٹس کے اوپر ہم نے ایک آدھی ویڈیو کری بھی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ 19 اگر آپ لکھو گے تو اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز آ جائیں گی، تو وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ چیپٹر بھی کرنا ضروری تھا. کیونکہ آگے اگر ہم عمر سیریز کریں گے تو اس کے اندر یہ ہمارا دھیان تب اسی وقت آ جائے گا جب ایسی مومنٹ آئے گی. اور کافی اچھا لگا. اور خالد بن ولید جی نے جب ان کو کہا کہ وہ جو غلام تھے نا، وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ بتا رہے تھے، انہی سے کہا کہ انہوں نے کہ بھئی آپ مجھے قرآن سکھاؤ. تو یہ چیزیں ایک بڑھیا کریکٹر کی نشانی. جبکہ وہ غلاموں کو مطلب کہ اپنے پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھتے. ہاں، اور یہیں پہ بڑھیا بات آتی ہے، یہیں پہ قرآن کی جو لائنیں آتی ہے جو وہ بول رہے تھے نا، کہ جس کو اللہ پھر مطلب وہ دیتا ہے نا ابھی سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آگے کے لیے راہ دیتا ہے، اور اس کو پھر وہ اپنے آپ ہی بڑھا دیتا ہے. کیونکہ سچویشن ایسی بنتی ہے کہ اس کا خود کا وہ اپنا گیان کا راستہ کھولنا چاہتا ہے، تو ہی اسے ایک اونچائی اور اللہ وہ اس کو وہ دے دیتا ہے. تو یہ چیز اس کے اندر ساری درشائی گئی تھی، اور یہی سیکھنے کو تھا اس کے اندر. اور جس طریقے سے ان کے پتا کی غلطی تھی جو انہوں نے کری، تو وہ تو پھر اس کے بارے میں اگر لکھ دیا گیا تو شاید وہی ہی ہوا ہوگا یا ہونا ہوگا. اور باقی یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہی تھی جو ہم نے سنی تھی نا، وہ بیتول معمور کہہ رہے تھے جو کہ بھئی وہ 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں بھئی. ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ہاں، ہے. یہ ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں تو باقی مخلوق کتنی ہوگی. ہاں، تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ قرآن کی جس کو سمجھ آ گئی ہے یا جو قرآن کی راہ پہ چل پڑا ہے، تو اس کے اندر انسانیت تو اپنے آپ ہی آئی جائے گی. تو جو قرآن میں دیکھا بھی ہے ہم نے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی یہ پرکاش ڈالتے ہیں، روشنی اچھی طریقے سے ایک سمجھاتے ہیں. اور ان کی ویڈیو جو مرزا صاحب کی ہیں، ان کی ویڈیو میں تو بالکل کلیئر، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. باقی آگے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو میں اور بھی. ابھی بیس چل رہا ہے سمجھنے کا. تو میرے کو پتا ہے کئی انسان، کیونکہ جو بندہ پہلے سے اس کے اندر ہے نا، تو انہیں تو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزوں سے کہتے ہیں نا کریکشن ہو کے. لیکن جو نیا آتا ہے اس کا ایکسپیرینس اپنا ہی ہوتا ہے، وہ سبھی کو ہی سنے گا. پر دھیرے دھیرے اب اسٹارٹنگ ہے، جہاں سے اچھی سمجھ آ رہی ہے وہاں سے سمجھ لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور کو نہیں سننا چاہتے، یا ایسا نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ مجھے سر کی وہ والی بات اچھی لگی کہ جن میں جو انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے سے ہی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسی سے اگر وہ کوئی اگنورینس کرتا ہے یا کوئی غلطیاں کرتا ہے تو ناراضگی بھی سب سے زیادہ اسی سے ہوتی ہے. تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو اگر جس کے پاس کوالیفیکیشن زیادہ ہے کسی چیز کو لے کر، ہر کوئی کام بھی اسی کو بولے گا. جو ہیوی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اسی کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، بجائے کہ کوئی بجائے کہ لو کوالیفیکیشن والے کے. تو کئی بار ہم پرماتما سے شکایت بھی کرتے ہیں، یا کوئی ہم کسی کو دیکھتے بھی ہیں، کئی کیریکٹرز ہم نے جن کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں کہ پہلے وہ پرماتما سے شکایت کرتے کہ میں ہی کیوں. تو شاید ان میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو پرماتما نے ڈالی ہیں، وہ رسپانسبلٹی سنبھالنے کے لیے. بٹ جب اگنورینس آتی ہے تو پرماتما سب سے زیادہ سزا بھی انہی کو دیتے ہیں، کیونکہ جن سے امید ہوتی ہے ناراضگی اور سزا بھی انہی کو ملتی ہے اگر غلطی کی. تو یہی سیکھنے کو ملا. مطلب اچھی تھی. جیسے ایجوکیٹڈ پرسن سے اگر مطلب امید رکھی جاتی ہے اور وہ ایسی غلط حرکت کرتے ہیں تو پھر مطلب
تو ان سے بھی ان کو سزا بھی ملتی ہے بس یہی کہ- تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنے اکارڈنگ ہی سمجھتا سیکھتا ہے، اور جیون کے اندر مطلب یہ چیزیں ہمارے کب کام آنے والی ہیں اور کیسے آئیں گی یہ، اور اس سے کیا کیا مطلب نکالنے ہیں، وہ اس کے دماغ میں رہتی ہیں باتیں. کوئی رکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. تو جو رکھتا ہے تو اسے پھر وقت کے حساب سے پتہ چل بھی جاتی ہے کہ جب سامنے آتی ہیں، جیسے کہ کہیں نہ کہیں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ انہیں چھوڑ بھی دے لیکن ایک اوچیتن من میں وہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر بھی ایک مائنڈ کا کنسنٹریشن ہوتا ہے. جب آپ کنسنٹریشن سے ہی سنتے ہو تو آپ کے پاس وہ چیز میمورائز مطلب ہو جاتی ہے. جب آپ کو نیڈ پڑتی ہے تو وہ آپ کے نکل کر سامنے آتی ہے. تو یہ تو دماغ کے اوپر یعنی کہ ہم نے کتنا زور دے کر اس چیز کو سوچا ہے، سمجھا ہے. تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی تھوٹس آتے ہیں ہمیں سننے سمجھنے چاہیے، کسی سے بھی سنیں. تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. یہ تو وقت کے بعد ہی سامنے آ ہی جائیں گے. تو لائک سبسکرائب اور شیئر آپ کرتے رہیے گا. تو بس اتنا ہی کافی آج کے لیے. تو ملتے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا کافی.